الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ جو آپ نے آخر میں سماعت فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء سے آیت نمبر 69 سے اس کا تعلق ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. بہت اہم ایک موضوع بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی ابتدا جو ہو رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اس کو کیا صلہ ملے گا، اس کو کیا انعام ملے گا، اس کو کیا درجہ ملے گا دنیا میں اور خاص طور پر آخرت میں. اس کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے. وہ تذکرہ کرنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول اس پر بھی ہم نظر دوڑا لیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ بعض صحابہ کرام، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اللہ کے رسول سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے. ویسے تو سارے صحابہ کرام محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مطلوب بھی ہے، اور محبت کا مطلب ان کی بات کو ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے. لیکن یہ صحابی حد درجے کی محبت کرتے تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے بھی اعلیٰ درجے عطا کریں گے، تو مجھے اللہ جنت عطا تو کریں گے، میری جنت تو پکی انشاءاللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں،
मुती हूं, फरमाबरदार हूं, मगर मेरी जन्नत और अल्लाह के रसूल की जन्नत में फर्क होगा। अल्लाह के रसूल आला दर्जे में होंगे और हमसे मेल मिलाप नहीं होगा, हमसे मुलाकात नहीं होगी, हम अल्लाह के रसूल से मिल नहीं सकेंगे। जिस तरह अब अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी आंखों को ठंडा करते हैं, दिल को सुकून पहुंचाते हैं, अल्लाह के रसूल का दीदार करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ आपकी इताअत करते हैं, आपकी बात मानते हैं, हमारे दिल खुश हो जाते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने नबी को आला दर्जे देगा, हमारे पास वो दर्जे नहीं होंगे, हम क्या करेंगे? ये सोचकर वो सहाबी मुफस्सिरीन ने लिखा है, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो ये सहाबी सोचकर बीमार पड़ गए, गमगीन हो गए, रंग उनका जर्द पड़ गया, बीमारी ने घेर लिया और यही सोच रहे हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ कैसे मिलूंगा, मुझे कैसे अल्लाह के रसूल की वो रफाकत हासिल होगी। ये एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो सैयदना इमाम क़तादा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि बाज़ असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, कैफ़ यकूनुल हालु फिल जन्नति व अंत फी दरजातिल उला व नहनु अस्फल मिनका। ए अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारा क्या बनेगा? आप तो दरजात उला में होंगे और हम जन्नत के निचले दर्जों में होंगे, हम आपसे किस तरह मिलेंगे? अल्लाह अकबर। उस सहाबी के लिए और इन तमाम सहाबा करिए अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी और कहा, वमी युतिल्लाह व रसूला, जो मेरी और मेरे रसूल की इताअत करेगा, बात मानेगा, अल्लाह के फराइज को अदा करेगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा, अहकामात को बजा लाएगा, अपनी मर्जी, अपनी लॉजिक, अपनी अकल, अपनी सोच, अपनी थॉट, अपना कुछ नहीं उसका होगा, या अल्लाह के रसूल का फरमान होगा, या अल्लाह का कुरान होगा, उस पर अमल करेगा। आइमा के कौल सर आंखों पर, लेकिन अगर अल्लाह का फरमान आ जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाए, तो फिर जो मोमन है, जो मुसलमान है, जो मुती है, जो फरमाबरदार है, जिसने कलमा नबी का पढ़ा है, वो नबी की बात को मुकद्दम रखता है, बाकी तमाम दुनिया को पीछे छोड़ देता है। फरमाया जो ये करेगा तो उनके लिए क्या होगा? फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। तो आप ऐ सहाबा घबराइए नहीं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम उन लोगों के साथ होगे जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम व इकराम किया है, मिनन नबिय्यीन। आप तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कह रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पर यह आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने बता दिया कि सहाबा को बता दें कि तुम तो सिर्फ कह रहे हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के साथ होगे। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम इताअत करोगे, फरमाबरदारी करोगे, तो तुम उस दिन मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ होगे। नबियों के साथ ही नहीं, वो सिद्दीकीन के साथ होगे, सच्चों के साथ होगे, वो शुहदा के साथ होंगे, वो सालिहीन और नेक और साले लोगों के साथ होंगे। वह हसन उलाइका रफीका, कैसा ही क्या ही अच्छा साथ होगा इन लोगों का। अब बताइए कि ये कितना बड़ा मकाम है। और सहाबा किराम ने जब ये सवाल किया तो आपने एक और बात भी कही, अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी जन्नत में उसके साथ होगा दुनिया में जिसके साथ उसको मोहब्बत होगी, जिससे वो मोहब्बत करता हो। और ये बात तो अंडरस्टूड है, ये तो दुनियादारी का कानून है कि जिससे मोहब्बत का दावा किया जाता है, अगर कोई उस मोहब्बत में सच्चा है तो फिर वहां चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं।
دنیا والے کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، تو یہاں جب دین کا معاملہ آ جاتا تو پھر ہم بہت دانا بن جاتے ہیں، بہت بینا بن جاتے ہیں، بہت ہم اس کے اندر اپنی لاجک اور اپنے فلسفے اور اپنی مرضیاں اور اپنا امام اور اپنا فلانا اور اپنا وہ یہاں پر آ کر ہم کیوں نہیں اس محبت کو یہاں کیوں نہیں ہم کہ جو، اور پھر محبت یہ دنیا داروں کی نہیں ہے، یہ محبت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا قانون عقل انسانی ناقص ہے، وہ ہر انسان سے عقل کے اعتبار سے اس کے اندر نقص ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے اگر کوئی مبرہ ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، تو پھر ہم اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ نماز کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو ہم اپنی مرضی، اپنا فلسفہ، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنی فقہ اس کو آگے رکھتے ہیں، وہاں پر ہم کیوں نہیں مانتے؟ اور اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ کی بات مانو گے، اللہ کے رسول کی بات مانو گے، تو تمہاری رفاقت نبیوں کے ساتھ ہوگی، انبیاء کے ساتھ ہوگی، نبیوں کے امام کے ساتھ ہوگی، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء کے ساتھ ہوگی، صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہوگی بلکہ صدیقین، صدیق اکبر کے ساتھ ہوگی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدیقین سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، شہداء سے مراد سیدنا عمر خطاب ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر شہداء بدر، شہداء احد اور شہداء غزوۃ الاحزاب، دیگر جتنے بھی شہداء اسلام کے نام پر شہید ہوں گے، انسان کی رفاقت جنت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ والصالحین، اور صالحین میں تمام صحابہ کرام، تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام نیک صالحین، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، یہ ان کے ساتھ رفاقت ہوگی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الخمس وادیت زکاة مالی وصمت شہر رمضان۔ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ گواہی بھی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد میں نے 5 نمازیں بھی ادا کی ہیں، وہ بھی کروں گا، اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دوں گا، اور میں روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کہ جو توحید پر کاربند ہو گیا، جس نے رسالت کو صدق دل سے مان لیا، توحید کو دل سے مان لیا، اس پر عمل بھی کیا، رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے مان لیا، اتباع بھی کی، اور نمازیں بھی ادا کی، زکوٰۃ بھی ادا کی اگر اس کے پاس ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس ہے، مال ہے اگر زکوٰۃ اس نے دی، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر یہ کام کر لیے تو پھر وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اور صدیق بہت بڑا درجہ ہے، انبیاء کے بعد دوسرا نمبر ہے، شہداء سے بھی پہلا نمبر ہے، کیونکہ سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، سچوں کا ساتھ دینا، سچائی کو اختیار کرنا، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کے جو حالات ہیں، آج کا جو ماحول ہے، اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے۔ دین کا معاملہ، سچائی، وہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ کون سچائی کا ساتھ دیتا ہے، کون کتنا
سچا ہے، ہم اپنے عام مجلسوں میں، دفاتر کے اندر، کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر، کاروبار میں، خاندان میں، یہ آج کل ایک میں کہوں گا کہ یہ بیماری چلی ہوئی ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ سچ بات کہہ رہا ہے، یہ حق پر ہے، سچائی اس کے پاس ہے، مگر مجال ہے کہ ہم اتنی جرأت کر سکیں کہ ہم یہی کہہ دیں کہ ہاں یہ سچا ہے۔ کیوں کہ اگر میں نے کہہ دیا تو یہ سچ لوگوں کو آج کل پسند نہیں آتا، سچی بات لوگ سننا نہیں چاہتے، سچے کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، سچ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، ہم وہاں یا تو خاموش ہو جائیں گے، یا گول مول بات کریں گے، یا پھر جانتے بوجھتے ہم مخالفت کریں گے۔ تو کہاں ہے صدیق، کہاں ہے سچائی؟ اور جبکہ سچائی، سچا، یہاں دیکھیے کہ نبیوں کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، مسلمان کے اندر بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہاں ہے آج؟ ڈھونڈیں ذرا۔ ہم نے فیشن بنا لیا ہے جھوٹ کو، سچ بولنے والے کو کہتے ہیں یہ بیچارہ یہ بیچارہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ ہر بات سیدھی کر دیتا ہے۔ گول مول کرنی چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، الفاظ کا چناؤ آپ ایسا کریں، لیکن جھوٹ تو نہ بولیں، سچ تو بولیں، آپ سچائی کا تو اختیار کریں۔ اور سچائی اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، حق بات پر بہت بڑا مجرم ہے وہ جس کو پتا ہے کہ سچ یہ بات ہے اور وہاں وہ خاموش ہو جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں کیوں برا بنوں، میں کیوں کسی کی نظروں میں گروں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کسی کو، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ بات پکی ہے، حدیث ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے لیکن کہنا چاہیے۔ اگر آپ صدیقین کا ساتھ چاہتے ہیں تو کم از کم سچ کو اپنائیے، سچائی اور سچوں کا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ گول مول کرتے ہیں تو یہ گول مول کا دوسرا نام نفاق ہے، اور منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافق کا مقام کافروں سے بھی نیچے، سب سے نچلا درجہ جہنم کا منافق کا ہوگا۔ اگر کوئی منافقت اختیار کرتا ہے، میرے پاس میرا ہے، اس کے پاس اس کا ہے، میری باتیں اس کے پاس ہیں، اس کی باتیں اس کے پاس ہیں، اور یہ کس لیے کر رہا ہے کہ میں سب کے سامنے اچھا بنوں، میں سب کے سامنے، سب کی نظروں میں اچھا رہوں۔ اور سچی بات ہے، جو سچ بولے گا، جو صحیح بات کرے گا، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کو کوئی منفی سوچ والا کہے گا، کوئی کہے گا یہ ایسے بولتا رہتا ہے، یہ ایسے سیدھا بول دیتا ہے، فوراً بول دیتا ہے، اچھی بات بول دیتا ہے، یہ نہیں اس کو کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ صدیقین کا، انبیاء کا، شہداء کا ساتھ ملے گا۔ اور انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچ بولنا بھی چاہیے، سچ اپنانا بھی چاہیے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملوں میں بھی، ہر معاملے میں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ذاتی فوائد، مفادات، یہ چند روز کے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ غلط کرتا ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، اس کا رویہ غلط ہے، اس کا عمل غلط ہے،
اعتراف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ساتھ پھر بھی اسی کا دیں گے. تو یہ کون سی سچائی ہے؟ اس کو سچ کہیں گے؟ یہ سچ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تاجر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، التاجر الصدوق، سچ بولنے والا تاجر، کاروباری، دکاندار، کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے تجارت کا، وہ اگر اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، وہ تاجر، سچ بولنے والا، اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، مگر اگر وہ سچ بولتا ہے، سچی بات کہتا ہے، سچ بات کرتا ہے، تو اللہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تاجرو الصدوقو الامینو، ایماندار، امین، مع النبیین. اللہ اکبر. کاروبار آپ اپنے لیے کرتے ہیں، تجارت آپ اپنی کرتے ہیں، کم از کم وہاں بھی اب اگر سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی کو اپناتے ہیں، ایمانداری کو اپناتے ہیں، تو یہ تاجر بھی، یہ کاروبار کرنے والا، بزنس مین، کوئی بھی کاروبار ہو، تو وہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ بھی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ. سیدنا ابو بکر صدیق اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد شہداء کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا. یہ ہے سچائی، اور یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا مقام. اور فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرو گے، اگر اپنے کاروبار میں آپ سچائی کو اختیار کرو گے، سچ بولو گے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. اگر دو تاجر، دو لوگ کوئی بھی لین دین کرتے ہیں، ایک مجلس کے اندر ہیں، مجلس میں جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت تک ان دونوں کو اختیار ہے کہ اس بیع کو وہ فسخ کر دیں، توڑ دیں، یا اس کو مکمل کر لیں. جب وہاں سے وہ اٹھ گئے تو اب ان کو اختیار نہیں ہے اس بیع کو توڑنے کا، اس کو فسخ کرنے کا. لیکن فرمایا کہ وَإِن صَدَقَا، دونوں کو کہا جا رہا ہے، وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں، اس کے اندر جو عیب ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، اس کی خوبیاں خامیاں بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس بیع میں، اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر ان میں سے کسی نے بھی اس میں سے کسی چیز کو چھپایا، بیان نہیں کیا، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولا، مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان دونوں کی ایک کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان دونوں کی بیع کے اندر برکت اللہ تعالی ختم کر دے گا. اب سنیے ذرا، اب غور کیجئے ہماری حالت اب کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری امانت، دیانت اور سچائی اور صدق، گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں، چیزیں فروخت ہوتی ہیں، یہ ایک ریڑھی بان وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح فریب کر رہا ہے، کس طرح دھوکہ دے رہا ہے، کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. کہاں ہے ہمارا معاشرہ؟ کہاں ہے سچائی؟ کہاں ہے صدق؟ کہاں ہے امانتداری؟ یہ تو مسلمان کا وتیرہ ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. اور ہمارے اندر اب جھوٹ اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ ہمیں وہ جھوٹ لگتا نہیں، بلکہ سچ جو بولتا ہے وہ جھوٹا لگتا ہے، وہ جھوٹ ہے. کہ یعنی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگے، اور جو سچ ہے وہ جھوٹ لگے. سب کچھ بدلتا جا رہا ہے، بدل ہم خود رہے ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں اس کا شعبہ ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سچائی کا، سچوں کا، صدق کا، امانت کا
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت بھی عطا کرے اور جنت بھی آپ کو انبیاء کے ساتھ عطا کرے، شہداء کے ساتھ عطا کرے، صالحین کے ساتھ عطا کرے، صدیقین کے ساتھ عطا کرے، تو پھر آپ کو آج سے اس بات کا استحیہ کرنا ہوگا۔ یہ خطبات اور یہ دروس اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ لے کر جائیں، کچھ اپنی تعلیم لے کر جائیں، کچھ آپ سیکھ کر جائیں، کچھ سمجھ کر جائیں، اس پر عمل کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور سکے اور آپ کی آخرت بھی سنور سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر پوری طرح سے کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ کچھ حضرات کی طرف سے اپیل آئی ہے دعاؤں کی، کچھ بیمار ہیں، کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو سب کے لیے، ان کے لیے بھی اور جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ لیکن یہ نسخہ اس کا یہی ہے کہ جب تک ہم دین کی طرف پلٹیں گے نہیں، دین کی طرف آئیں گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری سچائی اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، نیکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف بھی میرے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو دل و جان سے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں ساری اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح جو ظلم اور بربریت اور انتہا درجے کا ظلم ہے آپ سب کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے بچوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، دنیا کا کہیں قانون نہیں ہے، کہیں نظام نہیں ہے کہ جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے تو ان کے ساتھ لڑیں جو آپ کے سامنے ہتھیار اٹھا کر کھڑا ہوا ہے۔ عورتوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا کہیں ظلم نظر نہیں آ رہا جتنا ظلم اس ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی اور اتنے مسلمان ملک اور ان کے پاس سب کچھ ہے، ڈر کس خوف کا ہے؟ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے سچے دل سے رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرے، اور ان مسلمان حکومتوں کو اللہ توفیق دے کہ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ کریں، یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور اسی طرح مختلف طریقے ہیں، ہمارے ایک ساتھی یہاں پڑھتے تھے، اب وہ کسی افریقی ملک میں انہوں نے ایک بنائی ہوئی آرگنائزیشن، تو اس کے ذریعے سے وہ وہاں پر تعاون پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ساتھی کسی کا دل کر رہا ہو اور کسی کو کوئی چاہے تو اس کا نمبر دیا جا سکتا ہے، اور ان کے اپنا جو بھی آپ تعاون بھیجنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے تعاون آپ کا فلسطین تک
پہنچ سکتا ہے، وہاں مسلمانوں تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جامعہ کا مجلہ اسوہ حسنہ جو پچھلے کئی سالوں سے تو الحمدللہ باقاعدگی سے آ رہا تھا، لیکن اب کچھ اس کے اندر تعطل ہے، کچھ مشاکل ہیں، کچھ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے اب 2 مہینوں کے بعد آ رہا ہے۔ تو اس دفعہ بھی یہ آ چکا ہے، دونوں گیٹوں پر ہے، آپ اس کو لے کر جائیے گا۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے یہ ایک تعلیم کا ذریعہ ہے۔ گھر میں اسلامی لٹریچر کو رکھنا چاہیے، بچوں کو، گھر والوں کو پڑھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی اور سچوں کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔